मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, कंप्यूटर साइंस क्लास 10th के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये तीसरा लेक्चर है। और जिस बुक को हम कंसल्ट कर रहे हैं दरसी किताब के साथ साथ, वो इजी नोट्स की ई सीरीज़ कंप्यूटर साइंस की बुक है, जिसको हम साथ साथ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की थी, उनका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, ई सीरीज़ की बुक का सफ़ा नंबर 5 आप खोलें जी। सफ़ा नंबर 5 पर सवाल नंबर प्रोग्रामिंग के बुनियादी नुकात की वजाहत करें। हमने अपने आखिरी लेक्चर में ये सवाल स्टडी किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि प्रोग्रामिंग के बुनियादी नुकात 3 बनते हैं, जिसमें लैंग्वेज का सिंटैक्स है, सिंटैक्स एरर है और मुख्तस किए गए अल्फाज हैं। सिंटैक्स मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के असूल होते हैं, कानून होते हैं, ग्रामर होती है। और एरर का मतलब है कि गलती आ जाना। अगर आप किसी कायदे कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो गलती आ जाती है आपके प्रोग्राम में। मुख्तस किए गए वर्ड्स आपको बताए थे, कुछ अल्फाज जिनका काम पहले से बता दिया गया होता है, वो मुख्तस किए गए अल्फाज होते हैं। इसके बाद अगले सवाल में हम ई सीरीज़ के सफ़ा नंबर 6 पे जो सवाल दिया गया है, इसमें हमने सी लैंग्वेज में की जो बुनियादी साख्त है इसके हवाले से पढ़ा था। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। एक हेडर सेक्शन है, जिसमें हम हेडर फाइलें या हेडर फंक्शन देते हैं और इसको इंक्लूड कराते हैं नंबर के साइन के साथ और इंक्लूड का लफ्ज़ लिखकर। इसके बाद मेन फंक्शन था, जो कि ये बताता है कि मेन फंक्शन से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। और उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था कि कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी आप कोडिंग या स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो मेन फंक्शन की बॉडी होती है। जी अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हमारे पास पहला सवाल है सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के असूल। जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कायदे कानून असूल होते हैं, जिनको लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। तो इधर इस सवाल में बुनियादी तौर पर 3 असूल बयान किए गए हैं। आगे मज़ीद भी असूल हैं, मज़ीद इसके सिंटैक्स का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन ये 3 बुनियादी असूल हैं। असूल जो पहला असूल है उसमें यह है कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स की तरतीब इस तरतीब के मुताबिक होनी चाहिए जिस तरतीब से हम स्टेटमेंट्स को चलाना चाहते हैं। स्टेटमेंट याद रखें, एक लाइन ऑफ कोड को, एक लाइन में जो आप एक कोड लिखेंगे वो आपकी एक स्टेटमेंट होगी। तो इसमें तरतीब का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी बताया गया है कि जिस तरतीब से आपने अपने प्रोग्राम की कोडिंग करनी है उस तरतीब के साथ आपको चलना है। ये ना हो कि आपने जहाँ पर इख्तिताम करना था अपने प्रोग्राम का, वहाँ पर आप आगाज़ी कोड लिख रहे हो कि ऐसे आगाज़ होना है। जहाँ पर आपने मेन फंक्शन लिखना था वहाँ पर आप हेडर फाइल्स लिख रहे हो, तो ये तरतीब गलत होगी। तरतीब हमें पता क्या है, पहले हेडर फाइल्स हैं, फिर मेन फंक्शन है, फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। अगर आप बॉडी ऑफ द प्रोग्राम बाद में लिखने की बजाय आप पहले लिख लेते हैं तो ये तरतीब ख़राब हो जाएगी, तो सिंटैक्स एरर वाक़या होगी। तो तरतीब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो इसका असूल है उसमें ये बताया गया है कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो लोअर एबीसी है, जिसको हम छोटी एबीसी कहते हैं, वो फ़र्क रखती है बड़ी एबीसी के साथ। बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी को सी लैंग्वेज अलग अलग शनाख्त करती है। कैपिटल ए बड़ा ए और छोटा ए, इसमें फ़र्क होगा। सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये बड़े ए को और छोटे ए को आपस में डिफरेंट रखती है, मुख्तलिफ रखती है। और इसकी एक वजह भी है कि स्मॉल ए या लोअर ए में जो हर्फ लिखा होगा उसका जो बाइनरी कोड है वो बिल्कुल डिफरेंट है उस ए से जो कि कैपिटल ए है, यानी कि बड़ी एबीसी का ए है, उसका फ़र्क होगा छोटी एबीसी के ए के साथ। मसलन किताब में बताया गया है कि INT और कैपिटल INT मुख्तलिफ हैं। एक और बड़ा अहम असूल है, वो ये है कि जब आप अपनी एक स्टेटमेंट या अपना एक लाइन ऑफ कोड लिख लेंगे तो उसके एंड पर आपने सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन आपके कीबोर्ड पर आपको मिल जाएगा। कीबोर्ड पर ये जो एंटर और शिफ्ट का बटन है, इनके साथ साथ आपको सेमी कॉलन का बटन मिल जाएगा। और याद रखें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके कॉलन का बटन दबाएं तो सेमी कॉलन आपको हासिल होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है
کہ سی پروگرام میں کامنٹس کا مقصد اور سینٹیکس بیان کریں۔ کامنٹس کس کو کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہوں گے؟ وہ کامنٹس ہوں گے۔ اسی طرح بک میں کامنٹس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کامنٹس وہ سٹیٹمنٹس ہیں جن کو کمپائلر نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی کہ کمپائلر کامنٹس کو نظر انداز کرے گا جو ہم نے کوڈز لکھے ہوں گے اس کے ساتھ اگر ہم کامنٹس بھی لکھ دیں تو سی لینگویج کا کمپائلر کامنٹس کو تو نہیں ریڈ کرے گا، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ کوڈ لکھا ہوگا اس کو وہ ریڈ کر لے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا، جبکہ ہمارے لکھے گئے کامنٹس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ کامنٹس عام زندگی میں ہم کامنٹس کہتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی اپنی رائے رکھنا۔ اسی طرح سی لینگویج میں جب آپ لائن آف کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی آسانی کے لیے کہ یہ لائن آف کوڈ کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے، اپنی آسانی کے لیے آپ لائن آف کوڈ کے آگے کچھ کامنٹس لکھ دیتے ہیں، جس سے آپ کو یا کسی اور پروگرام دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لائن آف کوڈ آپ نے کس مقصد کے لیے لکھی تھی۔ کامنٹس عام طور پر فطری لینگویج میں ہی لکھے جاتے ہیں، یہ لائن آف کوڈ ایگزیکٹ جو لائن آف کوڈ ہے اس سے یہ ہٹ کے ہے۔ فطری لینگویج میں آپ کامنٹس لکھ سکتے ہیں۔ کامنٹس جو لکھنے کا مقصد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دوسرے پروگرامر کو بتانا ہے کہ آپ نے یہ جو کوڈ لکھا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ اگر آپ سالوں بعد بھی اگر کل کلاں کو آپ سالوں بعد بھی اپنا پروگرام اوپن کرتے ہیں اور اس کے آگے کچھ کامنٹس دیے ہوں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کامنٹس کس چیز کے لیے ہیں۔ کامنٹس کی اقسام، کامنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سنگل لائن کامنٹ ہے اور ایک ملٹی لائن کامنٹ ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا کامنٹ جو کہ لکھنے کے لیے صرف ایک ہی لائن استعمال کرنی پڑے وہ سنگل لائن کامنٹ ہوتا ہے۔ اور سنگل لائن کامنٹ یاد رکھیں کہ یہ لکھنے سے پہلے سنگل لائن کامنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے 2 فارورڈ سلیشز لگانی ہیں۔ جب بھی آپ اپنے پروگرام میں 2 فارورڈ سلیشز لگا دیں گے تو یہ ایک کامنٹ بن جائے گا اور اس کا پروگرام کے چلنے پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ جس طرح یہ کامنٹ ایک لگا ہوا ہے، 2 فارورڈ سلیشیں ہیں اور دس از اے کامنٹ لکھا ہوا ہے۔ ملٹی لائن کامنٹس، نمبر 2 کامنٹس ملٹی لائن کامنٹس، نام سے ہی ظاہر ہے ملٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ، تو ایسے کامنٹس جو کہ ایک سے زیادہ لائنوں پر لکھے ہوں وہ ملٹی لائن کامنٹس کہلاتے ہیں۔ ان کامنٹس کو آپ نے فارورڈ سلیش اور سٹار سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، فارورڈ سلیش اور سٹار، اور ان کا اختتام بھی سٹار اور فارورڈ سلیش سے کرنا ہوتا ہے۔ یہ آغاز ہو رہا ہے اور یہ کامنٹس کا اختتام ہو رہا ہے، تو ان کو ہم ملٹی لائن کامنٹس کہتے ہیں۔ اب ای سیریز کی بک کے پیج نمبر 8 پر اگر آپ آئیں تو یہ ایک چھوٹا سا پروگرام دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو کامنٹس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ابھی آپ نے باقاعدہ پروگرامنگ شروع تو نہیں کی، لیکن تھوڑا سا یہ ایک پروگرامنگ کا ٹچ دیا گیا ہے آپ کو کامنٹس سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے دس پروگرام ڈسپلیز آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کلاس 10th آن دا آؤٹ پٹ اسکرین، یعنی کہ یہ ایک کمنٹ دیا گیا ہے۔ کمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ پروگرام اسکرین پہ یہ دکھائے گا کہ میں کلاس 10th کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ کامنٹس ہیں۔ اسی طرح یہ کامنٹ ہے، سنگل لائن کامنٹ ہے، باڈی آف مین فنکشن اسٹارٹ فرام ہیئر۔ یہ دیکھیں، یہ کامنٹس اپنی سہولت کے لیے دیے گئے ہیں، پروگرام کے چلنے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پروگرام جس کوڈ کو پڑھے گا وہ ہے پرنٹ ایف آئی ایم اسٹوڈنٹ آف کلاس 10th، پروگرام صرف اسی کو پڑھے گا۔ اور یہ دیکھیں، یہ باڈی آف مین فنکشن اینڈز ہیئر، یہ بھی کامنٹ ہے، یہ سلیش اور سٹار یہ بھی کامنٹ ہے، اور باڈی آف مین فنکشن اسٹارٹ فرام ہیئر یہ بھی کامنٹس ہیں۔ تو ان کامنٹس کا پروگرام کے چلنے پر تو اثر نہیں ہوتا، لیکن پروگرامر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پروگرامر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو فلاں لائن آف آپ کوڈ لکھی ہے آپ نے وہ کس مقصد کے لیے لکھی ہے۔ عزیز طلبہ، مستقلات اور اس کی اقسام کی وضاحت کریں، یہ ہمارا اگلا سوال ہے۔ مستقل قیمتیں کیا ہوتی ہیں اور ان کی اقسام کیا ہے؟ مستقل قیمتیں عزیز طلبہ وہ قیمتیں ہوتی ہیں جن کی ویلیو، جن کی قدریں تبدیل نہیں ہوتی، جن کی قدریں تبدیل نہیں ہوتی، وہ قدریں مستقل قدریں کہلاتی ہیں۔ عزیز طلبہ،
مستقلات وہ قیمتیں ہیں جن کی قدریں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتی. مثلا 1500 لکھا ہے، 75.7 لکھا ہے، 5 لکھا ہے، تو یہ قیمتیں وہی رہنی ہیں جب پروگرام چل رہا ہوتا ہے، یہ قیمتیں چینج نہیں ہونی. مستقل قیمتیں وہ قیمتیں ہیں جن کی پروگرام کے چلنے کے دوران ویلیوز یا قدریں تبدیل نہیں ہوتی. اس میں سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اکثر ہم نے میتھمیٹکس میں ایک لفظ سنا ہے پائی. پائی ایک ایسی مستقل قیمت ہے جس کی قدر ہمیشہ 22/7 ہی رہتی ہے یا 3.14 ہی رہتی ہے. تو ایسی مقداریں جن کی قیمت، جن کی قدریں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتی، وہ مستقل مقداریں یا مستقلات کہلاتے ہیں. اب ہمارے پاس 3 قسم کے مستقلات ہیں، ایک انٹیجر مستقلات، ایک حقیقی مستقلات اور ایک کریکٹر مستقلات ہے. انٹیجر مستقلات کو ہم انٹیجر کانسٹنٹ کہتے ہیں. انٹیجر ایسا عدد ہوتا ہے، ایسا مکمل عدد ہوتا ہے جس میں اشاریہ نہیں آتا. اس کی قیمت منفی تو ہو سکتی ہے لیکن انٹیجر میں ہمیشہ مکمل عدد ہوگا، عدد ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا. مثلا 1.5 ڈیڑھ جس کو بولتے ہیں، 1.5 پونے 2 1.25 نہیں ہوگا. اس میں مکمل عدد ہوگا، 1 ہوگا یا 2 ہوگا یا 3 25 30 40 50 مکمل عدد ہوگا. اس میں بریک نہیں ہوگی، اس میں اشاریہ نہیں ہوگا. یہ مائنس میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں اشاریہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حقیقی مستقلات جن کو ہم ریئل کانسٹنٹ پڑھتے ہیں. آپ نے ریاضی میں، میتھمیٹکس میں ریئل نمبرز پڑھے ہوں گے. ریئل نمبرز وہ ہوتے ہیں جن میں اشاریہ آ جاتا ہے، جو کہ ایسے اعداد جو کہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ بریک ہو جاتے ہیں، جن میں اشاریہ آ سکتا ہے. مثلا 14.3 15.33 اور اس طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس میں مثبت یا منفی قیمتیں بھی ہو سکتی ہیں. ان کا حقیقی نمبرز کا اور انٹیجر نمبرز کا واضح فرق یہ ہے کہ انٹیجر یا مکمل عدد میں اشاریہ نہیں آتا جبکہ حقیقی نمبرز میں اشاریہ آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور مستقل قیمت ہے جس کو ہم کریکٹر مستقل قیمت کہتے ہیں. کریکٹر کس کو کہتے ہیں؟ جی، کریکٹر ایک حرف کو کہتے ہیں. تو ایسی مستقل قیمتیں جو کہ حروف پر مشتمل ہوں، جو کہ اعداد پر نہیں بلکہ حروف پر مشتمل ہوں، ان کو ہم کریکٹر مستقلات یا کریکٹر کانسٹنٹس کہتے ہیں. کریکٹر کانسٹنٹس یاد رکھیں کہ ڈبل کاموں کے اندر جو حروف لکھے جائیں گے، ڈبل کاموں کو ہم پنکچویشن کی علامات کہتے ہیں، ان کے اندر جو حروف لکھے جائیں گے وہ آپ کے کریکٹر کانسٹنٹ ہوں گے. مثلا اے لکھا آپ نے، آس پاس کامے لگا دیے، ایکس لکھا، آس پاس کامے، ڈاٹ ڈالا، آس پاس کامے. اسی طرح 5 اور 7 کو لکھا اور آس پاس انورٹڈ کاماز ڈال دیے تو یہ آپ کے کریکٹر مستقلات بن جائیں گے. انٹیجر اور کریکٹر مستقلات کے درمیان فرق یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس میں ایک خاص چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو انٹیجر یا ریئل ویلیوز ہوگی ان کے اوپر آپ کے ارتھمیٹک آپریشن ہو جائیں گے. مثلا آپ 9 اور 8 کو جمع کرتے ہیں تو اس کا جواب 17 آنا چاہیے. 9 اور 8 جمع ہو جائیں گے. جبکہ آپ 9 اور 8 کو اگر کریکٹر بناتے ہیں، یعنی کہ ان کے آس پاس اگر آپ انورٹڈ کاما لگا دیتے ہیں تو یہ کریکٹر بن جائیں گے. اور آپ ان کو جمع کر کے اس کا جواب 17 نہیں لے سکتے کیونکہ اس وقت 9 اور 8 بطور کریکٹر کام کر رہے ہیں، بطور حروف کام کر رہے ہیں. اگر یہ بطور اعداد کام کر رہے ہوتے تو یہ جمع ہو جاتے، لیکن یہ بطور حروف کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ جمع نہیں ہوں گے. جی عزیز طلبہ، اس کے بعد جب مستقل کی بات ہوتی ہے تو پھر متغیر کی بھی بات ہوتی ہے. اگلا کوشچن ایزی نوٹس کی بک کے صفحہ نمبر 9 پر ہے کہ متغیر کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں. جس طرح عزیز طلبہ میں نے آپ کو بتایا کہ مستقل قیمتیں وہ ہوتی ہیں جن کی قدریں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل نہیں ہوتی. اسی طرح متغیر وہ قیمتیں ہیں جن کی
قدریں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل ہو سکتی ہیں وہ متغیر ہیں، جن کی تبدیل نہیں ہو سکتی وہ مستقل قیمتیں ہیں جن کو کانسٹنٹ کہتے ہیں، اور جن کی قیمتیں تبدیل ہو سکتی ہیں پروگرام کے چلنے کے دوران ان کو متغیر کہتے ہیں۔ متغیر انگریزی کے لفظ ویری سے نکلا ہے۔ ویری کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہوتے رہنا، اور ویریبل تبدیل کرنے والے۔ تو متغیرات وہ قیمتیں ہوتی ہیں جن کی قدریں پروگرام کے چلنے کے دوران تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ متغیرات کی مزید تفصیل ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اور اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔